खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। बरतानिया दिसंबर में हड़तालों की जद में है। एक तरफ नर्सेज हड़ताल कर रही हैं, दूसरी तरफ जो ट्रेन और बस ड्राइवर्स हैं उन्होंने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। कहीं पर तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा किया जा रहा है, कहीं पर महंगाई के तनासुब के महंगाई के खात्मे का मुतालबा किया जा रहा है, या फिर महंगाई के तनासुब से तनख्वाहें बढ़ाने की बात हो रही है। ये जो लोग हड़ताल पे जा रहे हैं, ये हड़ताल की नौबत क्यों आई है और इससे पहले मामला क्यों सेटल नहीं हो पाए हैं? आज के प्रोग्राम में हम बरतानिया में होने वाले जो एहतजाज हैं, हड़तालें हैं, चाहे वो नर्सेस कर रही हों, चाहे वो ट्रेन और बस के ड्राइवर्स कर रहे हों, चाहे मजदूर कर रहे हों, तो इस पर हम बात करेंगे कि क्या वजह है और इनके मुतालबात क्या हैं और हुकूमत के लिए क्यों इनके मुतालबात को मानना मुमकिन नहीं है। तो ये तमाम मौज़ूआत आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। मेरे साथ डॉक्टर ताबिंदा दोगल साहिबा मौजूद हैं। आप NHS के साथ आपका ताल्लुक़ है। डॉक्टर फ़हीम मुख्तार साहब भी हमारे साथ NHS से मौजूद हैं और सहर अली हमें ज्वाइन करेंगी। सहर अली नर्स हैं NHS में। मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। डॉक्टर ताबिंदा साहिबा, इस सबसे पहले तो ये जो रॉयल कॉलेज ऑफ नर्सिंग ने नेशनल हेल्थ सर्विस की तारीख की सबसे बड़ी हड़ताल का ऐलान किया है, आप इसकी वजूहात क्या देखती हैं? जी थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए, बहुत देर से नर्सेज की जो सैलरी थी उन्होंने ऑल्दो बढ़ाई है अर्लियर दिस ईयर और 1400 पाउंड के करीब बढ़ी, लेकिन वो नर्सेज यहाँ पे बहुत काम करती हैं और बहुत मेहनत से काम करती हैं, और काफ़ी देर से ये था कि उनके वेजेस जो थे वो उस लिहाज से नहीं बढ़ रहा था जिस तरह अफराते ज़र है। तो क्योंकि एकदम महंगाई बढ़ी है और देखें जिस तरह यहाँ पे फ्यूल वगैरह की प्राइसेस गई हैं, घर की हीटिंग वगैरह जो है एकदम 3 टाइम ज़्यादा हो गई है। जैसे अगर किसी की 100 पाउंड थी तो उससे 300 हो गई है, तो तनख्वाह उस हिसाब से नहीं बढ़ी है। तो मेरा ख्याल है कि नर्सेज ने भी कोई ये बहुत आराम से फैसला नहीं किया, बड़ी मुश्किल से उन्होंने ये फैसला किया। और अब भी ये बात है कि तकरीबन आप देखिए कि 219 ट्रस्ट हैं यूके में, उसमें सिर्फ 45 ट्रस्ट की नर्सेज जो हैं वो हड़ताल पर जा रही, और फिर भी वो ड्यूटी करेंगी उस टाइम के अंदर। तो ये कोई आसान फैसला नहीं था उनके लिए भी, मगर आपको मालूम है कि ये सारी दुनिया में इस वक्त जो हालात चल रहे हैं उसके हिसाब से उनकी सैलरी काफ़ी नहीं थी, और काम जो है वो NHS में बढ़ता जा रहा है, और स्पेशली ये कोविड के बाद बहुत ज़्यादा काम हुआ है और हर एक के ऊपर स्ट्रेस है काम का, और इस वजह से ये 2 बड़ी वजूहात हैं। सही है। तो डॉक्टर फ़हीम मुख्तार साहब, ये हड़ताल होने से या नर्सेज के हड़ताल पर जाने से क्या असर पड़ेगा जो निज़ाम है पूरा हेल्थ का? देखें, ये इस पे तो बहुत बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि ऑलरेडी नर्सेज जो हैं उनकी तादाद कम है। लोग छोड़ के जा रहे हैं नर्सेज से, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है। एक नर्स को कई नर्सों का काम करना पड़ता है, तो वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, और उसमें अगर आपको पैसे भी सही ना मिल रहे हों तो वो ज़ाहिर कोई भी काम करने पे तैयार नहीं होगा और राज़ी नहीं होगा। तो ये इसका इफेक्ट तो ऑलरेडी पड़ रहा है, क्योंकि अभी भी हमारे पास जो नर्सेज हैं उनकी तादाद कम है। जो एक्चुअली रिक्वायर्ड नंबर ऑफ नर्सेज हैं वो कम है, और रोज़ाना का ये हर हॉस्पिटल में तकरीबन होता है कि एक वार्ड से दूसरे वार्ड में वो शिफ्ट कर देते हैं नर्सों को कि वहाँ कम है और वहाँ ज़्यादा ज़रूरत है। तो ज़ाहिर पेशेंट केयर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगी। अभी आजकल के दिनों में ही हम देखते हैं अक्सर ऐसा होता है कि मरीजों को दवाएं अपने वक्त पे नहीं मिलती, जो बहुत ज़रूरी दवाएं होती है। रोज़ तो नहीं होता, लेकिन अक्सर ऐसा हो जाता है, क्योंकि नर्सों की तादाद कम है। जो एक्सपीरियंस नर्सेज हैं जो दवाएं डिस्ट्रीब्यूट करती हैं वो उनकी तादाद और कम होती है। तो इसकी वजह से ऑलरेडी ये जो है NHS सफ़र कर रहा है, और जो स्ट्राइक के ये जो 2 दिन है इनमें बहुत मुश्किल हो जाएगा, और काफ़ी लोगों पे इफेक्ट पड़ेगा, पेशेंट्स पे, कि उनको जो केयर है वो सही नहीं मिल पाएगी। तो ये तो काफ़ी बुरा इफेक्ट पड़ेगा। तो ये डॉक्टर ताबिंदा साहबा, ये जो हड़ताल है इसकी शक्ल क्या होगी? क्या काम छोड़ देंगी नर्सेस, और या ये जितने भी नर्स हैं वो सब काम छोड़ देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। वो इमरजेंसी कवर प्रोवाइड करेंगी, जैसे वीकेंड्स पे कवर होता है, यानी कि कम नर्सेज होती हैं और सिर्फ इमरजेंसी पेशेंट्स को वो अटेंड करेंगे। तो फिलहाल तो उन्होंने यही बोला है कि हम कवर अपना जारी रखेंगे। तो स्केलेटन स्टाफ होगा, यानी कि जितना ज़रूरी है उतना ही होगा, उससे ज़्यादा वो नहीं काम करेंगी। जो केयर प्रोवाइड करना है बहुत ज़्यादा सिक पेशेंट्स को वो करेंगी। तो अब क्या होता है उस दिन पर, ये तो तभी मालूम होगा, क्योंकि देखें उसके अलावा भी
آپریشن تھیٹرز میں جو بکڈ آپریشنز ہیں، بکڈ سرجریز ہیں، وہ کینسل ہو جائیں گی. آؤٹ پیشنٹ میں جو کلینکس میں بکنگ ہوئی ہوئی ہے پیشنٹس کی، وہ سب کینسل ہو جائیں کیونکہ وہ نان ارجنٹ کام ہے. تو وہ بہت سا کام جو ہے وہ افیکٹ ہوگا کیونکہ وہ صرف اسکیلیٹن اسٹاف ہے اور صرف جو ہے وہ ایمرجنسی سروسز ہی پرووائڈ کریں گے. صحیح ہے. تو ایگزیکٹلی مطالبات ڈاکٹر تابندہ صاحبہ کیا ہیں؟ کتنا اضافہ ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے نرسز کی جانب سے تنخواہوں میں؟ دیکھیے اسد، وہ یہ جیسے پہلے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا ہے کہ تعداد نرسز کی بہت کم ہے، تو اتنا زیادہ ایکسوڈس ہوا ہے نرسز کا. این ایچ ایس میں سے اس سال 25,000 نرسز نے چھوڑ دیا ہے. آلریڈی تقریباً 50,000 نرسز کم تھیں. تو وہ اتنا زیادہ کام ہے، ایک ایک نرس کے اوپر اتنا زیادہ لوڈ ہے کہ ان کے لیے بھی ان کا مورائل اتنا لو ہے کہ وہ پراپر کیئر نہیں پرووائڈ کر سکتی پیشنٹس کو. اگر چاہیں بھی، اگر ہڑتال نہ بھی کریں تو ان کے لیے ناممکن ہے کہ وہ فل جو ہے نا اپنے انتھوزیازم کے ساتھ، فل جذبے کے ساتھ اپنا کام کر سکے. تو مطالبہ ان کا یہی ہے کہ ان کا جو سیلریز ہے 19% انہوں نے ویجز میں انکریز مانگی ہے. یعنی کہ اگر کسی کی تنخواہ جو تھی وہ 100 روپے تھی تو اس کو 119 روپے چاہیے. تو انہوں نے 19% ریز انہوں نے مانگا ہے، جو کہ وہ فوری طور پہ رد کر دیا گیا ہے. تو وہ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ اس وقت یہ تو بالکل ممکن نہیں ہے کہ ہم آپ کو یہ ریز دیں، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو وہ قطعاً انہوں کا مطالبہ رد ہو چکا ہے، جو کہ ایک بہت میرا خیال ہے کہ کافی تشویشناک صورتحال ہے یہ. تو فی الحال تو انہوں نے یہی کہا تھا، اور میرا خیال ہے کہ یہ بات جائز ہے ان کی، کیونکہ وہ ایک نرس کافی کام کر رہی ہے، اتنی زیادہ نرسز جا رہی ہیں، اور یہ ایک ایسا سائیکل چل پڑے گا کہ اگر جتنی کم نرسز ہوں گی اتنا زیادہ ایک ایک کے اوپر کام ہوگا اور مزید چھوڑ کے جائیں گے. تو بڑی مشکل صورتحال ہے اس وقت. صحیح ہے. یہ ڈاکٹر فہیم صاحب، یہ جو سٹاف کی کمی ہے، نرسز کی کمی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ویسے تو ہم اوور آل دیکھتے ہیں کہ مختلف شعبوں میں کبھی ڈرائیورز کی کمی ہو جاتی ہے، کبھی جو مزدور ہیں ان کی کمی ہو جاتی ہے. جب سے یہ بریکزٹ ہوا ہے اس کے بعد جو امپیکٹ آ رہا ہے، کیا یہاں پر سٹاف کی کمی جو ہے اس کی وجوہات بھی بریکزٹ کے بعد والا جو امپیکٹ ہے وہ وہی ہے، یا کچھ اور وجوہات کی وجہ سے سٹاف میں کمی ہے؟ دیکھیں، بریکسٹ کا امپیکٹ تو پڑا ہے این ایچ ایس اسٹاف پہ، کیونکہ جو یورپین اسٹاف تھے ان میں سے اکثر نے یہ چوز کیا کہ وہ واپس چلے جائیں. اس میں کچھ ایسے بھی ہیں جو یہیں رہ گئے. لیکن مین ریزن جو ہے وہ نرسوں کو چھوڑنے کا کہ وہ مینلی اسٹاف کی کمی ہے اور کام کی زیادتی ہے. تو اور اس میں ظاہر ہے کہ جو یہ کام ہے یہ کوئی ایسا بہت سینسیٹیو کام ہے کہ آپ کسی کی لائف اور ڈیتھ کا خیال رکھ رہے ہیں اور ان کو کیئر کر رہے ہیں. تو اس میں اگر اس طرح کا پرابلم ہو کہ ایک آدمی جو ہے وہ اس کو بجائے 2 مریضوں کے دیکھنے کے اس کو اگر 8 مریضوں کو دیکھ بھال کرنی پڑے، تو وہ جو کوالٹی آف ورک ہے وہ بھی نہیں رہتا. اور جو آدمی جو کر رہا ہے، جو نرسنگ اسٹاف کر رہا ہے، ان کا بھی سیٹسفیکشن نہیں ہوتا اور ان کا مورل ڈاؤن ہوتا ہے. اور اس کے اوپر سے اب یہ تھرڈ جو ریزن ہے وہ یہی کہ اگر ان کو پیسے بھی صحیح نہیں مل رہے ہوں تو ظاہر ہے کہ وہ کون کام کرنا چاہے گا. اسی لیے لوگ جو ہیں وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، دوسرا کوئی جاب لے لیتے ہیں. اور مور ریسنٹلی جو ہے این ایچ ایف جو اسٹاف ہے اس کو امپلائی کرنے کے لیے باہر جا کے انٹرویو کیے، یو اے ای میں اور ہمارے پڑوسی ملک میں، اور ادھر ادھر جا کے وہاں سے اسٹاف آ رہا ہے، فلپین سے، تھائی لینڈ سے. تو کیونکہ یہاں کے ظاہر لوگ نہیں کرنا چاہتے، اور وہاں کے حساب سے یہاں پہ تنخواہیں بہت زیادہ ہیں، تو وہ لوگ پھر بھی آ کے یہاں کام کرنا چاہتے ہیں. لیکن مینلی جو یہاں کے جو لوکل لوگ ہیں اور جو یہیں کے جو برٹش لوگ ہیں، ان کے لیے نہ تو تنخواہیں اٹریکٹیو ہیں اور کام بھی بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے کہ وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور نہیں آنا چاہتے اس میں نا. جی صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. سحر علی ہمارے ساتھ موجود ہے، نرس ہے این ایچ ایس میں. میں ذرا ان سے جان لیتا ہوں. سحر علی، یہ بتائیے کہ کیوں آخر ایسی وجہ کیوں ہوئی کہ آپ کو ہڑتال پہ جانا پڑا ہے، اور یہ ہڑتال جو ہے اس کی شکل اور نوعیت کیا ہوگی؟ جی السلام علیکم. پہلے تو ہڑتال پہ کیوں جانا پڑا کہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو ہے سے مہنگائی کا دورہ چل رہا ہے. اسی طرح یو کے میں بھی جو ہے بہت زیادہ مہنگائی، ہر ایک چیز جو ہے وہ تقریباً جو پرائز ہیں وہ ڈبل کر دیے گئے ہیں.
اور جو ہماری NHS کی جو اسٹاف ہیں، اسپیشلی جو نرس اینڈ مڈوائفری کاؤنسل ہے یا RCN ہے، NHS کی اسٹاف کی جو سیلری ہے اس میں کوئی انکریمنٹ نہیں کی گئی ہے کئی سالوں سے. اور اس چیز پہ کافی دفعہ بات ہوئی. گورنمنٹ کے جو ہے ہمارے ادارے جو ہیں RCN کا جو ہے رائل کالج آف نرسنگ، انہوں نے کافی دفعہ جو ہے بات کرنے کی، جو بھی یونین ہے ہماری وہ بات کرنے کی کوشش کی گورنمنٹ سے کہ بھائی آپ جو ہے وہ نرسز کی جو ہے تنخواہوں میں اضافہ ہونا چاہیے. لیکن وہی بات ہے کہ جب آپ کافی دفعہ یہ چیزوں کو لے کر آتے ہیں، آپ پارلیمنٹ میں وہاں پر بھی اٹھائی جاتی ہیں یہ ساری باتیں، کیونکہ پچھلے 2-3 سال میں اسپیشلی جب کووڈ کا دور آپ نے دیکھا گزرا تو بہت ہی زیادہ سخت دور تھا. ہم جیسے جو کی ورکر ہیں اسٹاف کے لیے بہت ہی زیادہ، لیکن ہم سب نے پھر بھی اپنی جانوں پہ جو ہے وہ کھیل کر اس تمام حالات سے جو ہے مقابلہ کیا، اور ابھی بھی کر رہے ہیں. ابھی جو ہے آپ کو پتہ ہے دوبارہ سے ونٹر کا ایک سیزن شروع ہو گیا جس میں کافی جو ہے نا وہ اس کے ساتھ استھما کے ساتھ جو ہے یہ کووڈ ہے اور انفلوئنزا ہے، فلو اور تمام چیزیں اور بھی جو ہے وہ سر اٹھاتی ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ اسٹاف کا جو ایشو یہی ہے کہ آپ سے جو کام لیا جا رہا ہے وہ ایک 2 یا 3 اسٹاف ممبر کا لیا جا رہا ہے، لیکن تنخواہوں پہ کئی سالوں سے کوئی بھی قسم کی انکریمنٹ نہیں دی گئی ہے، کسی اور طرح کی سہولت ہمیں نہیں دی جاتی. تو آخرکار پھر اس کا جو انہوں نے سولوشن نکالا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہڑتال کی جائے تاکہ شاید پھر جو ہے وہ جو جتنے بھی حکمران ہیں، جو بھی اس پارلیمنٹ میں ہیں، ان کے کانوں تک جو ہے نا کوئی ڈھونڈیں گے اور ان کو پتہ چلے کہ کس طرح کے حالات جو ہیں ہم ایز اے اسٹاف نرسز اسپیشلی اور NHS میں کیا حالات صورتحال ہے اور کس طرح سے ہم فیس کر رہے ہیں. جو آپ کو پتہ ہے جو کی ورکر ہوتے ہیں ان کو سب سے زیادہ جو ہے نا ہر تمام طرح کی چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں. تو ایک انسان پہ اگر آپ 2-3 جو انسانوں کا اگر پریشر ڈالیں گے تو وہ ویری ہارڈ، اٹس ٹو ہارڈ ٹو ڈیل دین، کہ بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے ہمارے لیے. جی بالکل صحیح ہے. میں آپ سے 1-2 سوال اور کرنا چاہتا ہوں مگر ایک چھوٹا سا بریک مجھے لینا ہے پروگرام میں. بریک کے بعد واپس آ کے آپ سے مزید بات کرتے ہیں اور باقی مہمانوں سے بھی. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. سحر علی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، نرس ہیں NHS میں. ڈاکٹر فہیم اختر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر تابندہ دوگل صاحبہ موجود ہیں. میں ڈاکٹر تابندہ اور فہیم اختر صاحب آپ کے پاس آنے سے پہلے ایک سوال اور سحر کے پاس رکھنا چاہتا ہوں. سحر صاحبہ یہ بتائیے کہ اب جب آپ ہڑتال پہ جا رہے ہیں تو آپ کو کیا آپ کی جو کن شعبوں میں آپ کام کرنا چھوڑ دیں گے، کن شعبوں میں کام کرنا جاری رکھیں گے، اور کیا اس ہڑتال سے پہلے آپ سے سرکاری طور پر رابطہ کیا گیا ہے کہ آپ کے اہم مطالبات کو میٹ کرتے ہیں، آپ ہڑتال پر نہ جائیے؟ کچھ اس طرح سے ہوا ہے، ڈائیلاگ پروسیس انیشیٹ کیا گیا ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کا ابھی تک کوئی ایسا ڈائیلاگ نہیں کیا گیا، اور نہ ہی کی طرف سے کوئی اس طرح کی ہمیں تسلی یا کوئی اطمینان دیا گیا ہے کہ جس میں ہم کہیں کہ ہاں جو ہے آنے والے وقت میں نرسز کے لیے کوئی انکریمنٹ یا کوئی اس طرح کی سہولیات رکھی جائیں گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم ظاہر بات نرسز ہیں اور ہمارا جو ہے ہیلتھ کے ساتھ جو شعبہ ہے اس میں انسانیت کی جو ہے نا خدمت ہے، جس میں جو بھی ایمرجنسی ڈپارٹمنٹس ہوں گے، A&E ہو گیا، یا جو ایمرجنسی تھیٹرز ہیں، ICU جس طرح کے ڈپارٹمنٹ ہیں ان کو ہم جو ہے ڈیل کریں گے. ان کے ساتھ ہم ایسا نہیں کریں گے کہ ہم ان کو جو کسی پیشنٹ کی، کسی مریض کی جان خطرے میں ڈال کر اور ہم اپنی ہڑتال پہ چل جائیں. تو اس طرح کے شعبے میں جتنے بھی اسٹاف ہیں وہ کام کرتے رہیں گے کنٹینیو طور پر، کیونکہ ایمرجنسی صورتحال کو سنبھالنا دیکھنا بھی ہمارا فرض ہے. ہماری اپنی بات منوانا ضرور ہے، لیکن اس کے ساتھ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ایک انسان کی، کسی بھی انسان کی بلکہ جان جو ہے وہ ہماری وجہ سے خطرے میں جائے یا کوئی اس کو نقصان پہنچے. تو جتنے بھی ہمارے ایمرجنسی ڈپارٹمنٹس ہیں، ICU ہیں، ITU ہیں، ایمرجنسی تھیٹرز ہیں، وہ تمام اسی طرح سے روٹین میں کام کریں گے جس طرح سے ہم نارمل حالات میں کرتے ہیں. لیکن جو دوسرے جیسے آؤٹ پیشنٹس ہو گئے یا وارڈز کے اسٹاف ہیں، ان کے جو ہے ہڑتال پہ جانے کا ہم لوگوں نے، یعنی کہ ہمارا یہ ایک پوائنٹ ہے. باقی کسی طرح کی کوئی ڈائلاگ یا کوئی اس طرح کی بات ابھی تک جو ہے ہم تک نہیں پہنچی کہ جس طرح پہ کوئی کنسیڈریشن ساتھ نہیں کی گئی ہے. بالکل ٹھیک ہے. چلیں میں آپ کی ڈیمانڈز کے بارے میں بھی آپ سے جانتا ہوں کہ آپ کی ڈیمانڈز کیا ہیں، لیکن پہلے ڈاکٹر تابندہ صاحبہ، جیسے کہ سحر کہہ رہی ہیں کہ کافی عرصے سے، کئی سال سے جو سیلریز ہے اس میں انکریمنٹ نہیں لگا ہے، تو کیا ڈاکٹرز کی سیلریز انکریز کی گئی ہیں؟ ڈاکٹرز کی اس طرح سے تو انکریز نہیں ہوتی، لیکن ایک ہر سال 1 یا 2%
का इजाफा होता है उसके अंदर। कुछ देर के लिए 3 साल के लिए सैलरी फ्रीज हुई थी, जो नर्सेज की भी फ्रीज हुई थी, डॉक्टर्स की भी फ्रीज हुई थी। कुछ साल पहले की बात है, 4-5 साल पहले की बात है। उसके बाद फिर 1 या 2% होता है। इन्फ्लेशन के साथ ना हमारा मैच करता है और ना नर्सेज का मैच कर रहा है। तो इस वजह से ये इंतहाई मुश्किल काम है। और मैं इस वक्त ये जो टाइम है मेरे पास, इसमें आई वुड लाइक टू सलूट द नर्सेज, बिकॉज उनका काम इंतहाई सख्त है, कई बार डॉक्टर से भी ज्यादा सख्त है। बिकॉज आप देखिए, जैसे सहर ने बोला है कि कोविड में डॉक्टर्स तो सिर्फ हम लोग रूम में जाते थे और मरीज को देख के इंस्ट्रक्शन दे के आ जाते थे, और नर्सेज जो थी वो उनका इंटीमेट केयर करती थी, उनकी सफाई, उनकी सब सुथराई, खाना देना, सब इतना एक्सपोजर था, जबकि कोविड के बारे में किसी को मालूम ही नहीं था कि क्या चीज है ये, कैसे लग रहा है, कैसे इसका इलाज होना है, कोई वैक्सीन नहीं थी। तो उस वक्त नर्सेज ने इतना काम किया है, और मेरा ख्याल ये था कि मैं ये समझती थी उस वक्त कि ये अब कोविड के बाद ये बात हुई है सैलरीज की, कम से कम इस चीज को रिकग्नाइज किया जाएगा कि नर्सेज का कितना कंट्रीब्यूशन था इस सारी चीज को मैनेज करने के अंदर। तो ये एक इंतहाई अफसोसनाक, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि सूरत हाल है कि जिस लेवल तक आ गई है ये, इतना काम करने के बावजूद उनके तो सैलरीज जो हैं वो तो ना हमारी बढ़ रही हैं जिस तरीके से बढ़नी चाहिए, ना नर्सेज की बढ़ी हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि उनको एक, मुझे लगता है 1400 की रेज दी थी उन्होंने, लेकिन वो इनफ नहीं थी। और हम लोगों को भी ऐसे 1% के करीब हमारी होती है, बढ़ती है। और हम लोगों का एक वेज स्ट्रक्चर है जो ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन ने बनाया हुआ है, उसका वो डिफरेंट लेवल्स पे जो लोग हैं उनके डिफरेंट तरीके से बढ़ते हैं। कंसल्टेंट्स का है वो अलग तरीके से बढ़ता है, जूनियर डॉक्टर्स के अपने स्केल हैं, और कुछ को साथ जो है वो अगर एक्स्ट्रा जब वो काम करते हैं, ऑन कॉल्स मिलती हैं, तो उसका अलग से उनको मिलता है। तो हमारी सैलरी उस तरह से आप कहें कि हमें इंक्रीमेंट मिली है, तो ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल सही है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब एक और सवाल का जवाब दीजिए कि कोविड के दिनों से ही अब तक एक बैकलॉग चला आ रहा है। उस वक्त भी जो नॉन अर्जेंट किस्म की सर्जरीज थी वो ड्यू हुई, और फिर वो एक सालों का बैकलॉग जमा हो गया। अब ऐसी सूरत हाल में जहां पर स्टाफ की कमी भी है, और अगर हड़ताल होती है तो फिर ये बैकलॉग इसमें इजाफा ही होगा, तो ये बताइए कि क्या नर्सेज या स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए कुछ इंटेंशनल एफर्ट की गई है हुकूमत की तरफ से, ताकि इस बैकलॉग को बहरहाल ख़त्म तो करना है, वरना तो ये बढ़ता चला जाएगा? जी, इसका एक प्रोजेक्टेड प्रोग्राम है, 2025 तक ये खत्म होगा, यानी कि ये कोई इसका 1 साल 2 साल नहीं, इसकी कोई तकरीबन 3 साल का प्लान उन्होंने बनाया है। तो उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा जो नर्सेज की अगर आप बात करें, तो नर्सेज तो उन्होंने रिक्रूट की हैं, जैसे पहले भी 1-2 लोगों ने कहा है कि नर्सेज रिक्रूट हुई हैं, डिफरेंट जगहों से रिक्रूट हुई हैं। तो ये भी एक बड़ा सेंसिटिव मामला है। अगर आप जाने तो नर्सेज का काम ऐसा है कि उनको अवेयर होना चाहिए वहाँ की माशरत के बारे में, वहाँ के लोगों की सेंसिटिविटी के बारे में। फिर कई बार ऐसा होता है कि बुजुर्ग लोग होते हैं यहाँ के, जैसे जहाँ पर हम रहते हैं यूनाइटेड किंगडम में, यहाँ पर बुजुर्ग लोग होते हैं, उनको नहीं पता किसी नेशनैलिटी से किस तरह बात करनी है या किस तरह उनका अदब लिहाज करना है, किस मजहब से है। तो ये बड़ा एक अजीब मामला है। और जगह से नर्सेज रिक्रूट कर तो सकते हैं आप, लेकिन ये जो केयर होता है उसका, वो उसको नर्स को उस लेवल तक पहुँचने के लिए या पेशेंट को उस नर्स की कदर करने के लिए काफ़ी वक्त लगता है। तो वो उससे डेफिनेटली फ़र्क तो पड़ता है, पेशेंट केयर में फ़र्क पड़ता है, पेशेंट का जो रिलेशनशिप है नर्सिंग स्टाफ के साथ उसमें फ़र्क पड़ता है। मगर उन्होंने किए हैं रिक्रूट नर्सेज, कुछ जो है प्राइमरी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज जैसे फिलिपीन से किए हैं, तो वो बात कर लेती हैं अंग्रेजी में, समझ लेती हैं, उनके नर्सिंग केयर भी अच्छा है। कुछ भारत से उन्होंने रिक्रूट की हैं, और कुछ उन्होंने वेस्ट इंडीज से रिक्रूट किए हैं, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज से लेकर आए, केनिया वगैरह से। तो इन एक बहुत डाइवर्स किस्म की अब नर्सिंग की जो फोर्स है वो हो गई है, जो कि काफ़ी प्रिडोमिनेंटली जो थी वो यहाँ से लोकल लोग थे, अब बहुत डाइवर्स लोग हो गए उसके अंदर। तो अगर जो क्लिनिक्स वगैरह जैसे कैंसिल होंगे हड़ताल वाले रोज़, तो जाहिर सी बात है थाउजेंड्स होंगे क्लिनिक्स कैंसिल, और हर क्लिनिक के अंदर 10 या 12 मरीज तो ज़रूर होते हैं। तो आप हज़ारों के हिसाब से उसको मल्टीप्लाई करें तो बहुत जो है वो लाखों में तादाद पहुँच जाएगी जिन मरीजों की कैंसिलेशन होंगी, फिर दोबारा कब बारी आएगी, तो वो एक और बैकलॉग ही क्रिएट होगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि नर्सेज के पास कोई चारा नहीं था इसके अलावा। अभी देखें 75-70 साल हो गए NHS को बने हुए, इसमें आज तक नर्सेज की हड़ताल नहीं हुई थी। तो इस वक्त ये मामले ऐसे हैं कि इसमें सेंसिटिविटी शो करनी चाहिए थी गवर्नमेंट को, और उनकी मुतालबात को मानना ज़रूरी था। सही है, बिल्कुल सही है। डॉक्टर फ़हीम साहब, आप ये जो मामला है स्टाफ की कमी का,
اس کو پورا کرنا کیا حکومت کے لیے کہ بس میں نہیں ہے, مشکل کام ہے؟ یہ کمی آخر کیسے پوری ہو سکتی ہے تاکہ کم از کم ورک لوڈ کم ہو؟ ایک تو ورک لوڈ کا مسئلہ ہے کہ کام بہت زیادہ ہے, دوسرا پھر تنخواہ بھی نہیں بڑھ رہی ہے, تو تنخواہیں بڑھانا ایک مسئلہ ہے, پھر اس اسٹاف کی کمی کو پورا کرنا یہ دوسرا مسئلہ ہے, اور یہ اسٹاف کی کمی کا مسئلہ ہم ہر دوسرے شعبے میں دیکھ رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں یہ اس کے لیے تجویز آپ کی کیا ہے؟ یہ ہو کیسے سکتا ہے مسئلہ حل؟ دیکھیں سر, اس میں جو مین پرابلم ہے وہ پیسے کا ہی آتا ہے. این ایچ ایس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے, یہی بات جو ہے وہ تنخواہوں میں اضافے کی بھی ہے. اسی لیے تو اس کا ایکچوئل سلوشن جب ہوگا جب آپ جو نرسنگ سٹاف ہے یا جو بھی سٹاف شارٹیج ہے ان کو آپ اٹریکٹیو سیلری آفر کریں گے اور انسینٹیوز ہوں گے ان کے لیے کہ جی ان کے پاس سپورٹ موجود ہے, ان کی ہیلپ کے لیے لوگ ہیں, ان کو پیسے جو کام کر رہے ہیں اس کو ان کو پیسے اچھے مل رہے ہیں اس کے. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ اگر سپورٹ ہو اور آپ کے کام میں آپ کو جو اس کی پیسے مل رہے ہیں وہ اگر ٹھیک ہوں گے تو پھر لوگ خود ہی اٹریکٹ ہوتے ہیں اس میں. اور بہت سارے جو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں اور اسٹاف کی کمی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ اسٹاف کی کمی کی وجہ سے کوئی نہ کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے جو پھر نیوز پیپرز میں آ جاتا ہے, خبروں میں آ جاتا ہے, اور اس کی وجہ سے بھی لوگوں پہ برا اس پہ افیکٹ پڑتا ہے کہ ارے یہ جو ہے یہ پروفیشن جو ہے وہ صحیح نہیں ہے, اس میں آپ کو نیم اینڈ شیم اور وہ بلیم کریں گے, اور کیونکہ اس میں آپ کو کام بھی زیادہ کرنا ہے, پیسے بھی آپ کو نہیں مل رہے, اور یہ رسک بھی ہے کہ آپ کی کام کی وجہ سے کسی کو جو ہے وہ ہرٹ ہو جائے یا اس سے نقصان پہنچ جائے. تو دیکھیں نا یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کو تو اس وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ اس پروفیشن کو چوز کرنا نہیں چاہ رہے, وہ اس پروفیشن کرنا نہیں چاہ رہے. یہی جی ہاں, کوئی اس میں اٹریکشن نہیں ہے نا ان کے لیے کہ بھئی پیسے زیادہ ہوں, کام تھوڑا سا کم ہو, سپورٹ زیادہ ہو, وہاں پہ آپ کے پاس اکوپمنٹ اچھے ہوں. تو یہ ساری چیزوں کی کمی کی وجہ سے یہ اس میں لوگ آ نہیں رہے ہیں. تو میں تو ہمیشہ سے یہی کہتا ہوں, اپنے ہاسپٹل میں بھی یہی کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں سیلریز ان کو زیادہ اچھی اٹریکٹیو آفر کریں تو لوگ خود ہی آئیں گے اور چھوڑ کے نہیں جائیں گے. جو لوگ کام کر رہے ہیں, بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں, سینئر ہیں اور اسکلڈ پروفیشنلز ہیں, ان کی آپ سیلری آپ کو بڑھائیں, ان کو انسینٹیوز دیں. تو اسی طرح آپ اسٹاف کو روک سکتے ہیں اسی کام میں اور انکریز کر سکتے ہیں نمبر آف اسٹاف. ادروائز تو دیکھیں نا مورل ڈاؤن ہوتا ہے. کوئی کسی سے پوچھے نرسز جیسے کہ کوئی دوسرا پوچھے گا کہ بھائی میں آنا چاہتی ہوں, کوئی انکریج نہیں کرے گا ان کو کہ بھائی یہاں پہ تو شارٹیج ہے, کام زیادہ ہے, لوگوں کو پرابلم ہوتا ہے, اور پھر ڈیوز بھی ہوتی ہے ریلیٹیو کی طرف سے, فیملی کی طرف سے اور پیشنٹس کی طرف سے. وہ ساری چیزیں نیگیٹو ہیں جو کہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے اس پروفیشن کو انکریج کرنے کے. میں ایک چھوٹا سا بریک لے لیتا ہوں, بریک کے بعد واپس آ کر آپ سے میں بات کرتا ہوں. ہمارے ساتھ رہیے جی. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں سحر علی کے پاس جاؤں, میں خیال ڈاکٹر تابندہ صاحبہ شاید کچھ کہنا چاہ رہی تھی, اس میں ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں. جی ڈاکٹر صاحبہ. جی میں کہنا چاہتی ہوں ڈاکٹر فہیم کی بات کے جواب میں, اور یہ میں نے کچھ کافی نرسز سے میری بات ہوئی اس معاملے میں, انہوں نے یہ کہا کہ یہ خالی صرف پیسے بڑھانے کا معاملہ نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ تنخواہیں زیادہ بہت کریں گے نا تو غلط قسم کے لوگ بھی اٹریکٹ ہو کے اس پروفیشن میں آ سکتے ہیں, بیکاز یہ ایک بڑا آپ کہنا چاہیے مقدس پروفیشن ہے. لوگ صرف پیسے کے لیے اس میں نہیں آتے, وہ لوگ آتے ہیں جن کو واقعی خدمت کا جذبہ ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ صرف پیسوں کا معاملہ نہیں ہے, یہ ایک کافی ڈیپ اس کا آپ کو سحر بتائیں گی اس کے بارے میں, کیونکہ مینیجرز ہیں اور مینیجرز کو ٹھیک سے مینیج نہیں کرتے, ان کے فن جو ہے یہ ایک فن ہے, ایک اس کی قدر نہیں ہے, اور اس طرح پیسوں کی صرف معاملہ نہیں ہے. یہ پیسے تو ایک جو ہے سرفیس کے اوپر آئے ہوئے ہیں, اور اگر میرا خیال ہے کہ پیسے ایک ایلیمنٹ ہے اس کا. جی ایک ایلیمنٹ ہے اس کے, یہ بہت سارے اس کے جو ہے وہ فیسٹس ہیں اس کے, اور پیسے اگر جو لوگ ایگزسٹنگ کام کر رہے ہیں وہ جس حساب سے بات کر رہے ہیں اس حساب سے ان سے نیگوشیٹ کیا جائے اور ایک اچھی سی ان کو آپ پلان دیں, مگر اس طرح سے پیسے بڑھا کے کہنا کہ جی آپ آ جائیں پیسوں کے لیے, تو پیسوں کے لیے تو نرسنگ کرنا میرا خیال ہے کہ اس وقت کوئی نرس یہ نہیں چاہے گی کہ صرف پیسوں کے لیے کرے. نہیں ڈاکٹر صاحب, میرا یہ مطلب نہیں تھا, صرف پیسہ ایک فیکٹر ہے
اور اسی کے بیسس پہ ہاں وہ جو اسٹرائک ہے اسی بیسس پہ ہو رہی ہے نا کہ اگر آپ کے لیونگ کنڈیشنز جو ہیں وہ صحیح نہیں ہے کام کرنے کے باوجود ایٹ لیسٹ یو شوڈ گیٹ انف سیلری. وہ میں ایک فیکٹر ہے اس کا, یہ میں بتا رہا ہوں. صحیح ہے, مگر یہ آپ کہہ رہے ہیں بالکل صحیح ہے. ہم اس کو یوں سم اپ کر سکتے ہیں کہ یہ اونلی فیکٹر نہیں ہے لیکن ون آف دی جو امپورٹنٹ فیکٹرز ہے اس میں سے ایک ہے, یا سب سے اہم فیکٹر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. سحر علی صاحبہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے کوئی لسٹ آف ڈیمانڈ بنائی ہوگی, اگر آپ کو کوئی نیگوشیٹ کرتا ہے, آپ سے بات چیت کرتا ہے, تو آپ کی جو لسٹ آف ڈیمانڈ ہے کہ آپ سٹرائک نہیں کریں گے وہ کیا ہے ایگزیکٹلی؟ دیکھیں ہمارا سب سے کیونکہ جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ خالی نہیں ہے, ہمارا ہے مین اس میں سے ہے کہ ہماری جو ہے سیلریوں میں انکریمنٹ جو کئی سالوں سے کی گئی وہ کی جائے, کیونکہ ہم نے بہت ہی ابھی مشکل ٹائم گزارا ہے پچھلے 2-2.5 سال. کووڈ کے دوران بہت ہی زیادہ ہارڈ ٹائم تھا, بہت ہی اسٹریسفل. کتنا اضافہ آپ چاہتے ہیں اپنی سیلریز میں ابھی, کیونکہ کتنے پرسنٹ؟ جی ہاں, یونین جو ہے وہ ہماری میرے خیال میں سارا انہوں نے بنا کر جو ہے نا ایک جو فگر دیا ہے 19% کا ہے فگر. تو اب ہمیں نہیں پتا کہ وہ وہاں تک پہنچتے ہیں یا اس سے ہمیں کم دیتے ہیں یا زیادہ دیتے ہیں, یعنی کہ ابھی ہمارے پاس کوئی ایسا فگر نہیں آیا ہے, کیونکہ یہ تمام چیزیں جو ہے یونین ڈیسائیڈ کرتی ہے. ہمیں جو ہے ان کے حساب سے وہ ہمارے سب سے یعنی کہ مشورہ لے کر اور ساری چیزیں سائن لینے کے بعد یہ چیزیں سبمٹ کرتی ہے. دوسرا ایک اور چیز ہے کہ ہمارے خالی سیلری کے علاوہ ہم جتنے بھی ہم لوگ کی ورکر ہیں, اسپیشلی جو پیشنٹ سے فیس ٹو فیس ہم ڈیل کرتے ہیں, ہم لوگوں کو خود کو جب ہمارے ساتھ کوئی بھی ایسا مس ہیپ ہوتا ہے تو ہماری جو ہے کسی طرح سے کوئی بھی سپورٹ نہیں کی جاتی, بالکل بھی سپورٹ نہیں کی جاتی. ہمیں اس جو ہے کیا کہتے ہیں بلیک ہول میں چھوڑ دیا جاتا ہے خود ہی اس چیز سے نکلنے کے لیے, ڈیل کرنے کے لیے. تو ہر انسان جو ہے ڈفرینٹ ہوتا ہے, کچھ لوگ بہت ہی زیادہ اسٹریس میں اس وجہ سے چل جاتے ہیں. بہت سارے ایلیمنٹس ہیں لیکن جو مین فیکٹر ہے جیسے کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا, جی ہاں پیسے کی ہے, کیونکہ اس وقت ہماری نرسز ہیں وہ کچھ ایسی نرسز ہیں جو فوڈ بینک میں جاتی ہیں اپنے بچوں کے لیے کھانا لینے کے لیے. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس طرح کے دور سے حالات سے ہم گزر رہے ہیں. تو یہ ساری جو ہیں چیزیں ہیں. جی بالکل صحیح ہے. لیکن ایک مسئلہ اس میں ڈاکٹر تابندہ یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں جو مہنگائی کی لہر آئی ہے, یورپ میں ہے, ایشیا میں ہے, یا پاکستان بھی سفر کر رہا ہے, کہیں پر بھی اور کسی بھی شعبے میں جو مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہے اس کے مناسبت سے, اس کے تناسب سے تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہو رہا. یعنی مہنگائی بڑھ گئی ہے کوئی 30% اور تنخواہیں بڑھ رہی ہیں 5%, بہت سارے شعبوں میں وہ بھی نہیں بڑھی یا کہیں 10% بڑھ گئی ہیں. تو ایسا تو نہیں ہوا کہ 30% مہنگائی بڑھی ہو تو 30% ہی تنخواہوں میں اضافہ ہوا ہو. تو ایک سوال ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہر شعبہ ہڑتال پہ جائے گا تو نظام زندگی کیسے چلے گا, اور حکومت کے شاید یہ بھی بس میں نہ ہو کہ ہر شعبے کی تنخواہ میں وہ 30% تک اضافہ کر دے یا یہ قانون بنا دے. تو اس کو کیسے ڈیل کیا جا سکتا ہے, اس معاملے کو کوئی درمیانی راستہ ہے؟ جی جیسے اسد انہوں نے سحر نے بھی بولا کہ کی ورکرز جو ہیں ان کا جو کام کا نیچر ہے وہ تھوڑا سا فرق ہے دوسرے لوگوں کی نسبت. جیسے کہ آپ سمجھیں کہ جو ریلوے ورکرز ہیں یا بس ڈرائیورز ہیں یا نرسز ہیں یا ڈاکٹرز ہیں, ان کا کام کا جو طریقہ ہے وہ اور ہے. انہوں نے تو کرنا ہی کرنا ہے, باہر جو مرضی ہو جائے انہوں نے کرنا ہے. باقی لوگ تو آپ کو پتہ ہے گھر سے بھی کر رہے ہیں کام. گھر سے کام کرنے کا یہ مطلب ہے کہ جیسے سر نے بولا کہ آپ کو گاڑی نہیں پارک کرنی, گاڑی کا پیٹرول نہیں ہے, جانا نہیں ہے, گھر سے ہی آپ کام کریں. تو کافی سارے شعبے ہیں جنہوں نے گھروں سے کام کرنا شروع کر دیا ہے. تو کچھ اس میں بہت ساری کمپنیز نے یہ کیا ہے کہ اپنے جو آفیسز تھے انہوں نے بند کر دیے ہیں, اور جو ان کے وہ اوور ہیڈ تھے وہ انہوں نے کم کر کے لوگوں کو بولا ہے کہ گھر سے آپ کام کر دیں اگر وہ کر سکتے ہیں جس طرح کے کوئی شعبے. لیکن کی ورکرز کا یہ ہے کہ وہ یہ کام نہیں کر سکتے, ان کو موجود ہونا ہی ہونا ہے اسپاٹ کے اوپر. اب اس کا حل کیا ہے جو آپ نے پوچھا ہے, حل اس کا یہی ہے کہ ایک آپ نیگوشیٹ کریں پے رائز گریجول. اگر آپ سڈنلی نہیں دینا چاہتے تو ویج اسٹرکچر کو بیٹر کر دیں تاکہ وہ لوگ کسی امید سے تو کام کریں. دوسرا اس کا یہ حل ہے کہ ساتھ ان کو بینیفٹس دے دیں. جیسے سحر نے کہا کہ ہم لوگ اگر فارمیسی میں ایک جی پی کی پرسکرپشن لے کر جاتے ہیں تو ہمیں 9 پاؤنڈ سے اوپر پیسے دینے پڑتے ہیں, چاہے دوائی جو ہے وہ ہمیں ایک لینی ہے. تو وہ ہر بار جتنی بار جائیں گے, اگر ہر ماہ جا رہے ہیں آپ پرسکرپشن لے کے تو ہر ماہ ہی آپ کو دے دیں. تو ایسے چھوٹے چھوٹے بینیفٹس ہیں جن کی وجہ سے آپ کی کاسٹ سیونگ ہے. جیسے پارکنگ ہے, میں خود سال کی 550 پاؤنڈ پارکنگ پے کرتی ہوں جہاں پر میں کام کرتی ہوں.
اس طرح ہم سب جو ہیں وہ ایک کم سے کم جس سائٹ کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں اس سائٹ کے اندر تو کچھ سہولت ہونی چاہیے، جیسے کھانا کھانے کی سہولت ہے یا جم کی سہولت ہے یا کچھ کام، تو اگر تھوڑے وہ بینیفٹ دے دیں جن کا تنخواہ کے ساتھ ڈائریکٹلی تعلق نہیں ہے، ایک ان کو ایک میس قسم کی انویسٹمنٹ کرنی ہے جس سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ خوش ہو جائیں گے یا انگیج ہو جائیں گے، تو اس کی بھی کوئی کوشش نہیں ہو رہی ہے جہاں تک میں جانتی ہوں۔ کبھی کبھار ایسا وہ کرتے ہیں کہ ویل بینگ کی کچھ ایک آدھی ای میل آتی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے فری یوگا کے سیشنز کر دیے ہیں یا فری پلاٹس کے سیشن کر دیے، آپ کر دیں، تو ایسے تو نہیں ہوتا، جیسے اتنی سچویشن ایسی خراب ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کم سے کم جو ہے اگر میرے ساتھ کوئی ریسزم ہوا ہے جیسے سحر نے بولا، اور ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے، میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، ڈاکٹر فہیم کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا، اور ہر حال میں ہوتا ہے، چھوٹی موٹی پیشنٹ کی طرف سے، کولیگز کی طرف سے، ہر جگہ سے ہوتا ہے۔ اس کو آپ یہی سوچتے ہیں کہ چلے مجھے باہر سے ڈسکمفرٹ ہوئی ہے تو میں پیسے سے تھوڑی سی کمفرٹ خرید لوں، چلے میں یہ چیز لے لوں یا وہ، تو اگر وہ بھی نہیں آپ کر سکیں گے تو کیسے آپ اپنے آپ کو کمفرٹ دیں؟ تو اس لیے لوگوں کے morale اس وجہ سے ڈاؤن ہے کہ جو ہے وہ اپنے لیے کمفرٹ خریدنا یا بیسک نیسیسٹیز کو خریدنا بھی جو ہے ان کے لیے دشوار ہو گیا ہوا ہے۔ تو اس کے لیے یہی ہو سکتا ہے کہ ان کو آپ واؤچرز دے دیں، جیسے بچوں کے کھانے کے واؤچرز ہیں یا یونیفارمز کے واؤچر ہیں، یا ان کو ڈے کیئر پرووائڈ کر دیں، تو بہت سے کام ہیں جو ہو سکتے ہیں علاوہ تنخواہ کے، مگر اس میں کوئی انویسٹمنٹ کرنے کا۔ جی بالکل صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ایک چھوٹ لیتے ہیں، پھر آگے ہم ڈسکشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ اور کیا تجاویز ہیں اس معاملے سے، کیسے نمٹا جا سکتا ہے، ان مسائل کو کیسے ٹیکل کیا جا سکتا ہے۔ بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر فہیم مختار صاحب، یہ بتائیے کہ اب ہم ایک تو آپ نے کہا کہ اٹریکٹیو اگر سیلریز آفر کی جائیں تو اٹریکٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن اور آپ جو سٹاف کی کمی کو فوری طور پر پورا کرنے کے لیے کیا دوسرے ملکوں سے ٹرینڈ سٹاف کو بلایا جا سکتا ہے، امیگریشنز آفر کی جا سکتی ہیں، یا جو لوگ پہلے سے یہاں پر مقیم ہیں اور وہ امیگریشن مانگ رہے ہیں یا اوور سٹیئرز ہیں، غیر قانونی طور پر مقیم ہیں، ان کا اسٹیٹس لیگل نہیں ہے، ان کو اگر ان کو ٹریننگ دے کر، ان کی شارٹ ٹریننگز کر کے ان کا اسٹیٹس جو ہے وہ تبدیل کیا جائے، ان کو یہاں پر استعمال کیا جائے، تو اس طرح کے جو لازمی سروسز ہیں ان میں کمی کو پورا کرنے کے لیے کیا آپ کے خیال میں ان فارمولاؤں پر عمل کیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ قابل عمل ہے؟ جی ہاں، یہ تو ہو رہا ہے یہاں پہ، جو آپ جیسے کہہ رہے ہیں باہر سے لوگوں کو لا کے ان کو امپلائی کیا جا رہا ہے این ایچ ایس میں۔ باقاعدہ این ایچ ایس اسٹاف جو ہے وہ جا کے انٹرویو کرتا ہے ان کو اور امپلائی کرتا ہے، یا اسکائپ پہ یا آن لائن جو ہے ان کے انٹرویوز ہوتے ہیں، تو یہ چیز تو چل رہی ہے، اور اسی کی وجہ سے کچھ کمی جو ہے وہ پوری ہوئی ہے اسٹاف کی۔ اور آپ کا جو کہنا ہے کہ جہاں پہ جو لوگ ہیں اللیگل ہیں ان کو ٹرین کیا جائے، وہ تو میرے خیال میں یہ تو کوئی فیزیبل نہیں ہے آپشن، لیکن جو ٹرینڈ لوگ آئے ہوئے ہیں باہر سے ان کو سلیکٹ کیا جا سکتا ہے، ان کو ویزا فیسلٹی دی جا سکتی ہے کہ ان کو ویزا دے دیا جائے کہ یہاں کام کریں، اور ہو رہا ہے ایسا کہ جو کچھ ڈاکٹرز وغیرہ ہیں ان کو ویزا دے دیا گیا اسی بیسس پہ، ان کی ٹریننگ کر کے اور کچھ امتحان جو ہیں وہ پاس کر کے ان کو پھر امپلائی کر لیا گیا ہے۔ باہر سے بھی لوگ آتے ہیں جو مطلب مجھے تو ڈاکٹروں کا ویسے زیادہ پتہ ہے کہ لوگ آتے ہیں یہاں پہ امتحان دے کے وہ امپلائی ہو رہے ہیں، ان کو ویزے دیے جا رہے ہیں، اس کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ نرسوں کے لیے بھی یہی ہے کہ ایسا کوئی یہ طریقہ نہیں ہے کہ نرسیں جو ہیں وہ یہاں آ کر کوئی امتحان دیں اور امپلائی ان کو کر لیا جائے۔ یوزلی جو ہے ان کے انٹرویوز ہوتے ہیں، اور یا تو ٹیم یہاں سے باہر جا کے کرتی ہیں یا وہی اسکائپ یا آن لائن پہ کر کے ان کو پھر ویزا دے دیا جاتا ہے اور وہ اس ملک میں آ جاتی ہیں۔ تو اس میں کچھ جگہوں کی نرسیں تو بہت زیادہ ایفیشینٹ ہوتے ہیں، جیسے کہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ فلپین جو ہے وہاں سے جو آتے ہیں وہ کافی اسکلڈ بھی ہوتے ہیں، وہ نرسنگ کے علاوہ ڈاکٹروں کی بھی ہیلپ کر دیتے ہیں کہ ان کے بلڈ سیمپلز لے لیے اور دوسری چیزیں۔ تو یہ اچھا آئیڈیا ہے اور اس پہ کام ہو رہا ہے کہ یہ باہر سے لوگوں کو، لیکن یہ اچانک جو یہ بریکسٹ کے بعد کمی آئی ہے لوگوں کی، اور پھر لوگ جو نرسنگ اسٹاف جو ہے وہ چھوڑ رہے ہیں اس پروفیشن کو، اور وہ اتنے لوگ جوائن نہیں کر رہے، تو اس کی وجہ سے
جو آئی تھنک جو لاسٹ ایئر کا فگر تھا وہ میرا خیال ہے 40,000 تھا جو نرسز نے چھوڑ دیا، اور کچھ اس سے ہی جو ہے زیادہ وہ جنہوں نے جوائن کیا، لیکن ظاہر ہے وہ جونیئر لیول پہ جوائن کرتے ہیں، یہ آپ جو چھوڑتے ہیں وہ زیادہ تر جو ہے وہ سینئر لیول پہ چھوڑتے ہیں، وہ کمپنسیٹ نہیں ہو پاتا. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا سحر یہ بتائیے کہ کچھ اندازہ ہے یا ہمارے پاس کوئی فگرز ہیں کہ اس وقت کتنا نرسنگ سٹاف موجود ہے جو سفر کر رہا ہے اس ساری سچویشن میں، کہ ان پر ورک لوڈ بھی زیادہ ہے اور سیلریز بھی کم ہے، تو نمبر آف سٹاف کتنا ہے اور پھر کتنا ایکچولی ہونا چاہیے اور شارٹیج کتنی ہے؟ دیکھیں جتنا ہے یہ تو میں اب آپ کو پورا 100% فگر نہیں دے سکتی کہ کتنا اسٹاف اس وقت موجود ہے اور سفر کر رہا ہے، لیکن جیسا ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ جو سچویشن ہے شارٹیج کی، کیونکہ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ مجھے NHS میں کام کرتے ہوئے تقریباً 18-19 سال ہو گئے، پہلے بھی شارٹیج ہوا کرتی تھی اور اسی طرح ہم جو ہے نا ڈیل کرتے تھے، لیکن اب جو ہے وہ اسپیشلی جو یہ کووڈ کے بعد جو ہے حالات اور یہ بریکسٹ کے بعد جو ہے نا بہت زیادہ حالات چینج ہوئے ہیں، کیونکہ پہلے یہ لوگ یورپین کنٹری سے بہت ساری نرسز آتی تھی یہاں پر کام کر کے 6-8 مہینے، وہ واپس چل جاتے تھے پھر آ جاتے تھے، اس طرح کا سسٹم تھا. لیکن اس کی وجہ سے جو ہے بہت سے جتنے بھی نرسز تھے، کیونکہ وہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں یہاں رہنے اور اپنے کنٹری میں رہنے کا میں کوئی فرق نہیں لگ رہا، جیسے ہم یہاں رہ رہے ہیں تو کیوں نہ ہم اپنے ملک میں جا کر کام کریں، کیونکہ ہمیں اس میں کوئی ڈفرینس نہیں نظر آ رہا. باقی رہا دوسری کنٹری سے آنا، فائدہ نہیں ہو رہا، دوسری کنٹری وہ آ رہے ہیں، لیکن دیکھیں ہم لوگ 18-20 سال سے NHS میں کام کر رہے ہیں، وہ آئیں گے ابھی ان کو 3 ماہ ہوئے، 6 ماہ ہوئے، سال ہوا ہے، تو ان میں اور ہمارے میں بہت زیادہ فرق ہے، بہت ساری لینگویج کا بھی فرق ہے، ان کو جو رولز ریگولیشن ہے ان تمام چیزوں کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے، بہت سی چیزیں جو ہے وہ آہستہ آہستہ سیکھتے ہیں، اس میں ٹائم لگتا ہے. تو شارٹیج تو بہت زیادہ ہے، اسپیشلی بریکسٹ اور کووڈ کے بعد بہت ہی زیادہ ہو گیا ہے، کیونکہ اتنا زیادہ اسٹریس اور پریشر ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ اسی سیلری میں اگر ہمیں کہیں پر جا کر کم اسٹریس والی جاب ملے تو ہم کیوں یہاں پر اپنے آپ کو اتنا زیادہ اسٹریس دیں اور اسی اسٹریس کو ہم گھر لے کر جائیں اور پھر ہمیں دوسری بھی چیزیں فیس کرنی ہوتی ہیں ہر انسان کو گھر پہ. تو وہ بہت زیادہ یعنی کہ اس وقت جو ہے نا پریشر ہوا ہوا ہے نرسز کے اوپر، نرسز اسٹاف جو بھی نرسنگ اسٹاف ہے. اور اس کے باوجود اگر یہ کوئی انکریمنٹ کا ابھی پتہ نہیں ہے کہ کس طرح سے یہ وہ کہتے ہیں نا کس اونٹ جو ہے وہ کس کروٹ بیٹھے گا، یہ تو پتہ نہیں ہے کہ کس طرح سے ان کا نیگوشیشن چلے گا اور کیا انہوں نے ہمیں آفر کرنی ہے اور کس طرح سے ہماری یونین اس کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کرے گی. لیکن اس کے بعد بھی جو ہے نا ایسا نہیں ہے کہ دنوں میں جو ہے ساری چیزیں یا ہفتوں میں مہینوں میں یہ تمام چیزیں نارمل ہو جائیں گی، نہیں، اس کو بھی اور بھی ٹائم لگے گا جو ہے وہ اسٹافنگ کا. اور اسٹافنگ کا ایشو بہت عرصے سے رہا ہے اور ابھی تک تو ہے، آگے کا جو ہے نا کچھ سمجھ نہیں آتی کہ آگے اس سے زیادہ بڑھ کر ہو سکتا ہے اگر اسی طرح کی سچویشن رہی جو ہے ابھی اس وقت NHS میں. صحیح. ڈاکٹر تابندہ صاحبہ، فائنل ریکمنڈیشنز کیا ہیں آپ کی طرف سے اوور آل سسٹم کو امپروو کرنے کے لیے اور بیک لاگ کو ختم کرنے کے لیے، نرسنگ سٹاف کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اور ان کی لائف کو بہتر بنانے کے لیے کیا ریکمنڈیشنز ہیں؟ کیا پریکٹیکلی ممکن ہے اس وقت حکومت کے اپنے ان تمام پرابلمز کے بیچ میں رہتے ہوئے؟ جی، نیگوشیشن بہت ضروری ہے، جو کہ وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ نیگوشیشن از اوپن، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے رد کر دیا ان کے مطالبے کو 90% ریز کو. تو نیگوشیشن بہت ضروری ہے، بیکاز نیگوشیشن کے ساتھ جو نرسز ہیں وہ ویلیوڈ فیل کرے گی کہ وہ ان کی بات کو سنا جا رہا ہے، اور یہ morale کا ہونا بہت ضروری ہے. جنرلی اسپیکنگ اسٹاف کی بہت کمی ہے کچھ طریقوں سے، جیسے ڈاکٹرز میں انہوں نے میڈیکل سپورٹ ورکرز ہیں جو امپلائی کیے ہیں یا فزیشین اسسٹنٹ کیے ہیں امپلائی. تو ڈاکٹرز کے ساتھ تو میرا خیال ہے وہ دائیں بائیں سے کر کے انہوں نے کچھ ان کی سپورٹ کا سسٹم ڈیولپ کیا ہے. مگر نرسز کا یہی بات ہے کہ ایک ان کی شارٹ سپلائی ہے، دوسرا کافی دیر سے ان کی کوئی ریز نہیں ہوئی ان کی تنخواہ میں، اور اس کے علاوہ انڈر ویلیو کیا ہوا ہے ان کو. تو آئی تھنک کہ نرسز کو اب ان کو دے شوڈ بی میڈ فیل ویلیوڈ، ان کو ان کے کام کو ان کی ساری چیز کو سراہنا اور اس کو ان کو فیل کرانا تاکہ ان کا morale اچھا ہو. اور جنرلی اسپیکنگ آئی تھنک کہ ہم سب ساری جو ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے.
ہم سب کو چاہیے کہ ہمارا وہ ہماری جو ہے کام بہت شکریہ ڈاکٹر تابندہ صاحبہ، بہت اپنے ویلیوبل کامنٹس دینے کے لیے. ڈاکٹر فہیم مختار صاحب آپ کا بھی، سحر علی آپ کا بھی بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.